कुरम के मामले पर कोहाड़ ट्रेंड जिरगे में फरीकैन ने अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। जिरगा रुकन मलिक सवाब खान की तस्दीक। फरीकैन 14 निकात पर मुश्तमिल मुआहदे पर मुत्तफिक हुए। सीज फायर का फैसला, फरीकैन मोर्चे खत्म और असलाह जमा कराएंगे। रास्ते खोलने और क़याम अमन के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। मुआहदे के खिलाफ वर्जी करने वालों को हुकूमत के हवाले किया जाएगा। मुआहदे के तहत नुकसानात का अजाला किया जाएगा और बड़ा असलाहा हुकूमती तहवील में दिया जाएगा। कुरम में जिरगे के दौरान अमन मुआहदे से अमन और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। बैरिस्टर सैफ की अहले इलाका को मुबारकबाद। कहते हैं मुआहदे के नतीजे में मामूलाती ज़िंदगी जल्द बहाल हो जाएंगे। ये मुआहदा कुर्रम में देरपा अमन के क़याम की जानिब एक अहम कदम है। ये इलाके की तरक्की में मददगार साबित होगा। ज़मीनी रास्तों से काफ़िले हफ्ते को रवाना होंगे। मुआहदे के बाद किसी धरने या एहतजाज की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुआहदे को अहम पेशरफ्त करार दे दिया। कहा मसले का कुरम पर पुरअमन हल के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें रंग ले आएं। मुआहदे पर दस्तखत मसले के पायदार हम की जानिब अहम कदम है। फरीकैन के दरमियान मुआहदा तय पाना खुश आइन है। फरीकैन ने मुआहदे पर दस्तखत करके क़याम अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा किया। फरीकैन से अपील है मुनाफरत फैलाने वाले अनासिर को मुस्तरद करें। मजलिस-ए वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने मुल्क भर में धरने खत्म करने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाराशनार में दोनों फरीकैन की रजामंदी से अमन मुआहदा हो चुका। अब बॉल हुकूमत के कोर्ट में है। मुआहदे पर अमल दरामद करें। धरना शुरका का मशकूर हूँ जिन्होंने हिम्मत दिखाई। उम्मीद है तमाम शुरका पुरअमन अपने घरों को चले जाएंगे। पाराचनार वाक़े का ये मतलब नहीं कि पुरअमन शहर को ब्लॉक कर दें। कराची की सड़कें यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। ये नहीं हो सकता। आप इलाका बंद करके मैदान जंग बना दें। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार ने खबरदार कर दिया। कहा यह पुरअमन एहतिजाज नहीं। 8 पुलिस एहलकारों को जख्मी किया गया। जो भी हुकूमत की रिट चैलेंज करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा का रेड जोन मैदान जंग बन गया। बल्दियाती नुमाइंदों पर लाठीचार्ज और शेलिंग। मुजाहिरीन का भी पथराव। बल्दियाती नुमाइंदों का फंड न मिलने पर असम्बली चौक तक एहतजाज। मुजाहिरीन की रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश। एहतजाज के बाद शहर में निज़ाम तरहम बरहम। मुतअद्दिद सड़कें बंद। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के साथ बल्दियाती नुमाइंदों के मुज़ाकरात भी नाकाम। बल्दियाती नुमाइंदों का कहना है वज़रा के पास इख्तियार नहीं तो उनके साथ मुज़ाकरात से क्या फ़ायदा होगा। स्पीकर और अरकान सूबाई असम्बली हमें कैसे मुतमईन करेंगे। पाक बहरिया का समंदर में कामयाब इंसदाद मनशियात ऑपरेशन के दौरान मनशियात की बड़ी खेप जब्त कर ली गई। ISPR के मुताबिक मनशियात कश्ती के खुफिया खानों में छुपाई गई। जब्त शुदा मनशियात की मालियत $1 मिलियन है। उड़ान पाकिस्तान मंसूबा नए साल में नेक शगुन साबित होगा। मईशत में इस्तेहकाम आ गया। अब आगे बढ़ना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। का माशी तरक्की के लिए बरामदात को बढ़ाना होगा। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। 72 अरब रुपए की महसूलात बेहतरीन कारकर्दगी की अलामत है। पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका साबित हो गया। तरक्की सिर्फ नून लीग की तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पायदार तरक्की के जामे रोड मैप पाकिस्तान का खैर मकदम। कहती हैं मईशत मुस्तहकम हो रही है। समाजी तरक्की की तरफ तवज्जो देना होगी। कौमी तरक्की की राह में हायल होने वालों को अब कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान की उड़ान में हायल होने वाले असल में अवाम के दुश्मन हैं। मिसाक़े मईशत तब कामयाब होगा जब वज़ीर आज़म और ख़ानदान अपनी दौलत मुल्क में वापस लाएंगे। वज़ीर आज़म की मिसाक़े मईशत की पेशकश पर अपोजिशन लीडर शिबली फराज की जानिब से रद्द अमल। कहा अदालत, इंसाफ और कानून की हुक्मरानी होगी तब मिसाक़े मईशत कामयाब होगा, वरना ये फ़कत अवाम को गुमराह करने का खोखला नारा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 2024 में 77 मनसूबे शुरू किए। तलबा, किसान, खवातीन और नौजवानों समेत हर तबके को बिला तफरीक रिलीफ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मरियम नवाज की तारीफों के पुल बांध दिए। कहा पंजाब तरक्की, खुशहाली, रिलीफ और कारकर्दगी में तमाम सूबों को लीड कर रहा है।
پہلی بار اقلیتوں کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کیا گیا۔ آج پنجاب کے لوگوں کا معیار زندگی باقی صوبوں سے کئی گنا بہتر ہے۔ وزیر اعظم کا مہنگائی کی شرح 81 ماہ کی کم ترین سطح پر آنے پر اظہار اطمینان۔ بولے دسمبر 2024 میں مہنگائی کی شرح 4.1% پر آنا خوش آئند ہے۔ اسٹاک مارکیٹ دنیا کی دوسری بہترین مارکیٹ بن چکی ہے۔ مائکرو اکنامک استحکام حاصل کر لیا، اب یہ صرف آغاز ہے۔ عوام کی مشکلات کے لیے دن رات کام کیا، مزید بہتری آئے گی۔ پاکستان اور بھارت میں جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ۔ دونوں ممالک کے درمیان فہرستوں کا تبادلہ جوہری تنصیبات پر حملوں کی ممانعت کے معاہدوں کے تحت ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا بیان۔ دونوں ممالک کے درمیان معاہدہ 1988 میں کیا گیا، ہر سال تبادلہ کیا جاتا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے بھارت کی فہرست نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے نمائندوں کے حوالے کر دی۔ آج پہلی بار پتہ چلا کہ انٹرنیٹ کی بندش غلط ہوتی ہے۔ چیئرمین پی ٹی اے حفیظ الرحمان کی انٹرنیٹ میں خلل پر بریفنگ۔ سینیٹر پلوشا خان کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اجلاس۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ پی ٹی اے کو روزانہ سوشل میڈیا مواد کی 500 شکایات موصول ہوتی ہیں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ بولے کہ قانون میں نہیں لکھا تو آپ انٹرنیٹ کیسے بلاک کر سکتے ہیں؟ حفیظ الرحمان نے کہا اگر یہ غلط ہے تو حکومت 9 سال سے ہم سے انٹرنیٹ کیوں بند کراتی ہے؟ ہم 2024 کے ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکے۔ ہم عوام اور پی ٹی آئی کے سپورٹر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آئین و قانون کی بالادستی کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا امید ہے 2025 میں بہت اچھی تبدیلیاں آئیں گی۔ مذاکراتی کمیٹی سے امیدیں زیادہ ہیں، کھلے دل کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ اختلافات سال کے ہیں، ایک روز میں تو حل نہیں نکلنا۔ بانی پی ٹی آئی اپنے ورکرز کی رہائی تک جیل سے نہیں نکلیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر کا موقف۔ کہا پی ٹی آئی کل حکومت کے ساتھ مذاکرات میں 2 بڑے مطالبات پیش کرے گی۔ پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی سمیت تمام ورکرز کو رہا کیا جائے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ پاکستان عالمی امن اور سیکیورٹی کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں سفیروں سے خطاب۔ کہا سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکنیت پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ پاکستان یو این چارٹر کی پاسداری کے لیے پرعزم ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی ایرانی سفیر رضا امیر مقدم سے ملاقات۔ ایرانی پاکستان تعلقات میں غزہ میں جاری جارحیت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا غزہ کی صورتحال مسئلہ امت مسلمہ کا شدید مسئلہ بن چکا۔ خطے کے اہم ممالک اسرائیل کے خلاف ٹھوس اقدامات اٹھائیں۔ ایرانی سفیر نے کہا کہ آپ جیسے مدبر سیاسی رہنما سے صلاح مشورے ضروری سمجھتا ہوں۔ فلسطین کی حمایت پر جے یو آئی کی کاوشوں، غزہ یکجہتی مظاہروں پر سلام پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل SIFC کی اپیکس کمیٹی کا 11واں اجلاس آج طلب کر لیا۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ عسکری اور فوجی قیادت شریک ہوگی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کارکردگی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ SIFC کے تحت ہونے والی ترقی، سرمایہ کاری اور تیل گیس کے نئے ذخائر کے بارے میں مکمل بریفنگ دی جائے گی۔ دوران اجلاس اہم فیصلے بھی متوقع۔ حکومت اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹیوں کے اجلاس کا وقت تبدیل۔ ترجمان قومی اسمبلی کا کہنا ہے اجلاس آج دن 11:30 بجے کے بجائے سپہر 3:30 بجے ہوگا۔ وقت میں تبدیلی اراکین کی درخواست پر کی گئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اجلاس کی صدارت کریں گے۔ الیکشن کمیشن پاکستان نے اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ کرانے والے 508 ارکان پارلیمنٹ کے ناموں کی فہرست جاری کر دی۔ سینٹ کے 30، قومی اسمبلی کے 116، پنجاب اسمبلی کے 208، سندھ اسمبلی کے 55، کے پی 91 اور بلوچستان اسمبلی کے 25 ارکان نے تاحال گوشوارے جمع نہیں کرائے۔ چیئرمین سینٹ، وفاقی وزراء سمیت کسی بڑے سیاستدانوں کے نام بھی اس فہرست میں شامل۔
الیکشن کمیشن نے 15 جنوری تک مہلت دے دی۔ 3 ارب 20 کروڑ روپے کا سیلز ٹیکس فراڈ کیس، ملزم شاہد حسین خواجہ کی 100 روپے کی عوض ضمانت منظور، ملزم کے خلاف ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی کرمنل کارروائی اختیار کرنے سے تجاوز قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیلز فراڈ کیس میں ملوث ملزم کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس بابر ستار نے فیصلے کی کاپی چیئرمین FBR کو بھجوانے کا حکم دیا۔ فیصلے کے مطابق ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے کرمنل کارروائی کر کے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ اتھارٹیز اور ٹیکس حکام نے طے کردہ قانون کی خلاف ورزی کی۔ پینشن پالیسی میں اہم تبدیلیاں، سرکاری افسران پر ڈبل پینشن لینے پر پابندی، وفاقی حکومت کا نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اہم عہدے پر فائز افسران صرف ایک پینشن حاصل کرنے کے لیے اہل ہوں گے۔ کمیشن پر 3 سال بعد بنیادی پینشن پر نظر ثانی کرے گا۔ پینشن کمیشن نے 2020 کی سفارشات نافذ کر دیں۔ پینشن پالیسی میں نئی شرائط سے قومی خزانے کو سالانہ اربوں روپے کی بچت ہوئی۔ بچوں کی انگلیوں کے نشانات اور تصویر بے فام کا لازمی حصہ قرار، حکومت نے اہم فیصلہ کر لیا۔ فیصلے کا اطلاق 10 سال سے زائد اور 18 سال سے کم عمر بچوں کے لیے ہوگا۔ خصوصی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کا اجرا مرحلہ وار 15 جنوری سے ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں پہلے مرحلے میں کم عمر بچوں کی انگلیوں کے نشانات اور تصاویر لی جائیں گی۔ لاہور ہائی کورٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے خلاف متفرق درخواست دائر۔ درخواست میں وفاقی حکومت، اوگرا اور وفاقی وزارت پیٹرولیم مصنوعات کو فریق بنایا گیا۔ حکومت نے ابھی تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مقرر کرنے کا میکانزم نہیں بنایا۔ عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ترین سطح پر ہیں۔ عدالت قیمتوں میں اضافہ کا عدم قرار دے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مستحق خواتین کے لیے سہ-ماہی قسط میں 3000 کا اضافہ، جنوری سے سہ-ماہی قسط 10,500 سے بڑھا کر 13,500 کر دی گئی۔ سینیٹر روبینہ خالد کا کہنا ہے کہ رواں سال بھی ایمانداری کے ساتھ پسماندہ طبقات کی خدمت جاری رکھیں۔ یونان میں غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کے واقعہ، DGFIA کی کارروائی، انسانی اسمگلنگ میں ملوث 35 افسران اور اہلکار نوکری سے برطرف۔ 13 اہلکاروں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ لاپرواہی برتنے والے اہلکار ادارے میں نہیں رہ سکیں گے۔ کشتی حادثات میں ملوث اہلکاروں کے خلاف انضباطی کارروائی کو یقینی بنایا جائے گا، DGFIA کا بیان۔ سال 2024 کے اختتام کی طرح نئے سال کے پہلے ہی دن پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان 100 انڈیکس میں 2172 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,16,000 سے 1,17,008 کی نئی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 5 پیسے سستا، ڈالر 278 روپے 50 پیسوں کی سطح پر آ گیا۔ رجب المرجب کا چاند نظر آ گیا۔ یکم رجب المرجب 1446 ہجری آج ہوگی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس۔ کہا پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع برآلود رہا، کچھ مقامات اور علاقوں میں مطلع صاف رہا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کا راج، موٹر وے کی متعدد مقامات پر بندش۔ موٹر وے پولیس کی عوام سے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے موٹر وے M1 شدید دھند کے باعث پشاور سے برہان تک، موٹر وے M2 اسلام آباد سے بلکسر تک بند ہے۔ راولپنڈی میں شدید دھند حد نگاہ 10 میٹر سے بھی کم رہ گئی۔ بارش برسانے والا سسٹم اور شدید سردی کی لہر، کراچی والے ہو جائیں تیار۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کا زور برقرار، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی۔ کہا مغربی ہواؤں سے بارش برسانے والا سسٹم آج رات بلوچستان میں داخل ہوگا۔ شمالی بلوچستان سے ملک میں داخل سسٹم کراچی میں بھی اثر ڈالے گا۔ 4 جنوری کے بعد سے کراچی میں درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ تک گرنے کا امکان۔
دہشت گردی اور سنگین انسانی جرائم میں ملوث بھارت کا سیاہ چہرہ عالمی سطح پر بے نقاب۔ امریکی اخبار نے بھارت کا پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہونے کا انکشاف۔ را نے اجھرتی قاتلوں کے ذریعے پاکستان میں 6 افراد کی ٹارگٹ کلنگ کی۔ 2024 میں 2 نقاب پوشوں نے لاہور میں عام سرفراز کو گولیوں کا نشانہ بنایا۔ روس اور یوکرین میں گیس سپلائی کے لیے 5 سالہ ٹرانزٹ معاہدے کی مدت ختم۔ روس کی یورپ سے متعدد ممالکوں کو یوکرین کے راستے گیس کی سپلائی معطل۔ یوکرین نے ٹرانزٹ معاہدے کی تجدید سے انکار کیا تھا۔ یوکرینی حکام کے مطابق روس کے ساتھ فوجی تنازع کے باعث تجدید نہیں کی جائے گی۔ روسی توانائی کے ادارے نے کبھی معاہدہ ختم ہونے کی تصدیق کر دی۔ پاکستان ویمن انڈر 19 کرکٹ ٹیم کا سال نو کی آمد کے ساتھ تربیتی کیمپ کا آغاز۔ تربیتی کیمپ میں نگران ہیڈ کوچ محسن کمال نے کی، اسسٹنٹ کوچ محمد حنیف ملک اور فیلڈنگ کوچ ناہیدہ خان نے کھلاڑیوں کو اہم ٹپس دیں۔ کیمپ 9 جنوری تک جاری رہے گا۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستانی اسکواڈ میں 3 پرانے کھلاڑی فخر زمان، شاداب خان اور امام الحق کی واپسی کا امکان۔ منی ورلڈ کپ کے نام سے مشہور آئی سی سی چیمپئن ٹرافی کا نواں ایڈیشن 19 فروری سے 9 مارچ تک پاکستان اور یو اے ای میں کھیلا جائے گا۔ 4 فاسٹ بولر، 3 اسپنر اور 1 وکٹ کیپر کو بھی شامل کیا جانے کا امکان۔ ون ڈے سیریز میں دوسرے وکٹ کیپر کی حیثیت سے اسکواڈ میں شامل عثمان خان چیمپئن ٹرافی کی ٹیم میں جگہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ پاکستان کے پاس سیریز ٹیسٹ برابر کرنے کا موقع۔ قومی کرکٹ ٹیم کیپ ٹاؤن میں پریکٹس جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ میں 3 جنوری سے ہوگا۔ 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں جنوبی افریقہ کو 1-0 کی برتری حاصل۔ اور آئی سی سی T20 پلیئرز کی رینکنگ جاری کر دی گئی۔ آسٹریلیا کے ٹریورس ہیڈ کی پہلی پوزیشن برقرار۔ بابر اعظم 1 درجہ تنزلی کے بعد 7ویں نمبر پر چلے گئے۔ محمد رضوان کی بھی 1 درجہ تنزلی 9ویں پوزیشن پر آ گئے۔ T20 ٹاپ 10 بالرز میں کوئی پاکستانی بالر شامل نہیں۔